Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Muhammad Iqbal, your course coordinator, instructor, Education Policy and Planning, MA Education, Leadership and Management, semester 2nd. This is our 8th lecture in the unit number 7 about educational policies of Pakistan. Today I will discuss with you National Commission on Education Policy, Education 1959. Dear students, National Education Commission 1959 is a very famous and important milestone in the history of education of Pakistan. Field Marshal Muhammad Ayub Khan accepted the duty of nation after the army crisis. Field Marshal Muhammad Ayub Khan worked a lot for the progress of country. So education also included in this mission. He appointed Muhammad Sharif, Secretary Education, as the chairman of this commission in 1959, January 1959. This commission worked for the whole year to evaluate the national education system of Pakistan. In this commission, education evaluated and gave new suggestions for education improvement. That commission consisted on East and West Pakistan in 1959, and in 26 August 1959 a report on 346 pages were presented to the President of Pakistan. So government committees evaluated it for 3 months and accept it or approve it as it is. Students were against at some aspects of the commission. Due to this commission's report, many changes have been occurred in Pakistan education system. عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اس کے آبجیکٹیوز پہ بات کروں گا. اس نیشنل ایجوکیشن کمیشن highlighted many objectives for different education levels and grades, which were the big achievement of this commission. The objectives of the commission are following. This commission wanted to inculcate following objectives. Commission put the responsibility on the education system to create following important things in the students of Pakistan. Number 1, spiritual values, ideology of Pakistan, development of individuality, democracy, national unity, training of manpower, benefiting from national resources, dignity of work, character building and training, leadership. Dear students, first of all, I will talk about the elementary education. At this level, Commission suggested and provided the basic education, provided the information on
basic education and facilities to the students of elementary, to make them good and effective citizens. This commission suggested to increase the duration of elementary education for 8 years. 10 years old child must pass 5th class and 15 years old child must pass 8th class. Compulsory education duration will be 8 years. As I told you in the National Education Conference, was recommendation about the compulsory and free compulsory education was up to primary education, 5th class, up to 5th class. But this commission increased and compulsory education duration increased up to 8 years. It means the elementary education will be free and compulsory for all people of Pakistan, all students, boys and girls of Pakistan. This commission also suggested, so curriculum must be according to the daily need based and enable the students to solve their problems. So project and problem solving teaching methods should be used. Audiovisual aids should be used during teaching. Patriotism and character building of students should be the main focus of the education system, commission recommended. So national anthem should be sung during morning prayers. School buildings, infrastructure and teachers' residence will be the responsibility of the locality, not the government. So new teachers training courses should refer to the teachers. It means the teachers should be encouraged to do the more teacher training courses for their development, for their professional development. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف آتا ہوں. اس سیکنڈری ایجوکیشن پر اس کمیشن کی یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے 59 سے پہلے سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس اور اسیسمنٹ کا سارا نظام یونیورسٹیوں کے پاس تھا. یہ کمیشن تھا جس نے سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کو ایک ٹرمینل سٹیج قرار دیا اور یونیورسٹی اور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کو یونیورسٹی سے الگ کرنے کی سفارش کی اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پاکستان میں قائم کرنے کی سفارش کی. دا مین فوکس آف سیکنڈری ایجوکیشن از ٹو میک افیکٹو سٹیزن, کریکٹر بلڈنگ آف اے پرسن اینڈ میک اے گڈ پیٹریٹ, do scientific inventions and use them to make life easy. So make effective economical activities. Secondary education should consider a separate level grade from universities and also give separate grants to that level. So duration of secondary education should be 4 years and the start from 9th class to 12th class. In secondary education, the classes will be 9th, 10th, 11th or 12th. Elective subjects should be referred with the compulsory subjects. Elective subjects should be large in number that students choose according to their interest or need. After 10th and 12th class, public examination should be start. Or teacher training courses duration should be for 2 years instead of 1 year. So اس کمیشن نے یہ بھی سفارش کی کہ جو ٹیچر ٹریننگ کے کورسز جو ہمارے ملک میں 1 سالہ تھے ان کو بڑھا کر ان کا ڈیوریشن 2 سال کیا جائے, اور اس پر عمل بھی ہوا. اور پاکستان میں نظام تعلیم کے جو ٹیچر ٹریننگ کے جو کورسز تھے, مثلا بی ایڈ, پی ٹی سی, سی ٹی سی وغیرہ, ان سب کا دورانیہ 2 سال کر دیا گیا. لیکن
ایک دو سیشن چلنے کے بعد ٹیچرز نے اور لوگوں نے طلباء نے احتجاج کیا، لہٰذا اس کو واپس لینا پڑا. So every secondary school should provide a library and compulsory apparatus for experiments. لائبریری اور لیبارٹری جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں ضروری قرار دیے گئے. اور پریکٹیکل ورک اینڈ ڈرائنگس gardening, electric work, typewriting and iron work should refer to teach for boys. یعنی لڑکوں کو ڈرائنگ، گارڈننگ، الیکٹرک ورک، ٹائپ رائٹنگ اور آئرن ورک ان کو ریفر کیا گیا کہ طلباء کو پڑھایا جائے. فائن آرٹ اینڈ ہوم اکنامکس should refer to teach for girls. یعنی بچیوں کو ہوم اکنامکس اور آرٹ اینڈ ڈرائنگ وغیرہ پڑھانے کے لیے اس کو تجویز دی گئی. اور سرٹیفکیٹ should give to students qualify that examination. اور جو پبلک ایگزام ہوں تو سرٹیفکیٹ صرف ان کو دیے جائیں جو وہ پبلک ایگزامس کوالیفائی کر لیں. اور 2 months holiday given in will be given in summer season and 10 days for winter season and 14 days holidays for spring season. اس کمیشن نے یہ ہالیڈیز کے بارے میں سفارش کی. ایمرجنسی ویکیشنز ڈیکریز فرام 20 to 5. ایمرجنسی ہالیڈیز جو تھی ان کو 20 سے کم کر کے 5 کر دیا. اب میں اس کمیشن کی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں سفارشات کی بات کرتا ہوں. ہائر ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں اس کمیشن نے درج ذیل سفارشات پیش کی. انٹرمیڈیٹ کلاسز سیپریٹ فرام یونیورسٹیز. ایڈمیشن ان ہائر ایجوکیشن ول بی گیون آفٹر پاسنگ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشنز. یعنی جو انٹرمیڈیٹ تک کلاسز تھی وہ یونیورسٹی سے الگ کی جائیں، ان کا امتحانی نظام بھی الگ کیا جائے. اس سلسلے میں 5 بورڈ ریجنل بورڈ قائم کیے گئے: لاہور بورڈ، ڈھاکہ، کراچی، ملتان اور راولپنڈی، کوئٹہ. 5-6 بورڈز قائم کیے گئے اس کمیشن کی سفارش پر. اور ان بورڈز کو مطلب یونیورسٹیز سے الگ کر دیا گیا. سو ایوری کالج اینڈ یونیورسٹی should made policies and criteria for admission. یعنی ہر یونیورسٹی اور کالج اپنی ایڈمیشن کا کرائٹیریا بنائے گا. ایم اے اینڈ ایم ایس سی ڈیوریشن should be increased 2 years. Graduation duration was increased from 2 to 3 years. And law duration of LLB or law courses was also increased from 2 to 3 years. PhD duration should be at least 3 years and only intelligent students will be eligible for admission. Technical and scientific curriculum should be included in the higher education. Separate grants should be given to at that level. 2 types of examination should be introduced: 75% mark final exams, 25% marks for midterm test. 40% marks for third division, 50% marks for second division and 70% marks for first division. So Institute of Modern Languages established for teaching and learning modern languages. University Grants Commission established. اس کمیشن میں سفارش کی گئی کہ یونیورسٹیوں کا نظام چلانے کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ان کو ان یونیورسٹیوں کے نظام کو اور مالی معاملات کو کنٹرول کرے. اسے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا نام دیا گیا. وہ بھی اسی کمیشن نے سفارش کی. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سینٹرز اسٹیبلش. ایجوکیشنل ریسرچ گیو مچ امپورٹینس ان دیٹ کمیشن. اور ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ شوڈ بی اسٹرانگ. کہ اس میں سفارش کی گئی کہ اساتذہ اور طلباء کے ریلیشن شپس اچھے ہونے چاہیے، اسٹرانگ ہونے چاہیے. سو پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. اب پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اس کمیشن نے درج ذیل سفارشات پیش کی.
Admission in technical and polytechnical institutes should be after matriculation, or technical education board will be established FSC is necessary for engineering. Matriculation will necessary for getting admission in agriculture. FSC is necessary for getting admission in medical. So یہ اس کی ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں سفارشات تھیں. اور ٹیچر ٹریننگ اینڈ ویلفیئر، اس کمیشن نے ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے بھی بہت اہم سفارشات پیش کی. اور ٹیچر ٹریننگ کا پہلی بات تو یہ ٹیچر ٹریننگ کا دورانیہ 1 سے 2 سال بڑھایا گیا، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو 1-2 سال کے سیشنوں کے بعد ریورس کر دیا گیا. سو میٹریکولیشن 1 year education is necessary for elementary primary teachers. FA and FSC is necessary for teachers of 6th grade to 8th grade. اس کے لیے CT سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ کا نام دیا گیا، وہ کورسز لازمی قرار دیے گئے. ایوری پارٹ آف اے کنٹری انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ول اوپن فار ٹیچر ٹریننگ. دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فورڈ فاؤنڈیشن کے تحت 2 انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انڈیانا یونیورسٹی امریکہ نے پاکستان میں قائم کیے. IER پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ لاہور میں ڈیوس لارنس روڈ پہ قائم کیا گیا 1960 میں، اور ایک ڈھاکہ میں یہ قائم کیا گیا. 2 انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ قائم کیے گئے امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی کی طرف سے. یہ بالکل اسی پیٹرن پر انہوں نے قائم کیے گئے. اور پھر 1964 میں یہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی میں آپ کی موجودہ بلڈنگ میں منتقل ہوا. سو اپروپریٹ پے ول بی گیون ٹو ٹیچرس، اور اساتذہ کی تنخواہوں کو مزید بہتر بنانے کی سفارش کی گئی. ٹریننگ کورسز فار ٹریننگ ول ریفر ٹائم ٹو ٹائم ٹیچرس، ٹائم ٹو ٹائم اساتذہ کی فلاح و بہبود پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ کورسز کا اجرا کیا گیا، اجرا کرنے کی سفارش کی گئی. اور ریسرچ کونسل ول بی اسٹیبلش فار ٹیچرز، اساتذہ کے لیے ایک ریسرچ کونسل بنانے کی سفارش کی گئی. عزیز طلبہ، بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ایک آدمی کو تعلیم دینا صرف ایک آدمی کو تعلیم دینا ہے، جبکہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا پورے خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے. سو اس کمیشن نے ویمن ایجوکیشن پر کافی فوکس کیا اور اس کی سفارشات قائم کی، اور ریکمینڈ کیا کہ ایجوکیٹ اے وومن، دس وے یو ایجوکیٹ اے فیملی. سو وومن ایجوکیشن کے سلسلے میں اس کی سفارشات درج ذیل ہیں. ایلیمنٹری ایجوکیشن ول بی گیون ٹو گرلز لائک بوائز. پاکستان میں ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن کا ایک فنامنا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈری، ہائر سیکنڈری لیول پر گرلز ایجوکیشن کی تعداد جو ہے گرلز کی وہ طلبہ سے کم ہے، اسی طرح اساتذہ کی تعداد اور اداروں کی تعداد بھی کم ہے. اس لیے ہر پالیسی میں کی طرح اس میں بھی اس پہ فوکس کیا گیا کہ طالبات یعنی بچوں کی، گرلز کی ایجوکیشن بھی اس کے برابر کی جائے بوائز کے. So a female teacher will refer to the first 3 classes of elementary education، یعنی ایلیمنٹری لیول پر پہلی 3 کلاسز کو خواتین اساتذہ پڑھائیں. بیسک پریکٹس ول بی گیون ٹو گرلز فار ڈیلی یوزیج، اور بچیوں کو جو پڑھایا جائے وہ گھر کے کاموں کے بارے میں یا گھر کی پریکٹسز کے بارے میں
ان کو پڑھایا جائے. سوشل ایکٹیویٹیز ول بی پلان فار دا گرلز کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کو پلان کیا جائے. اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز لائک فن فیئر, بزم ادب اینڈ ادر کو کریکولر ایکٹیویٹیز, گیمز وغیرہ کا اجرا کرنے کی سفارش کی. ہاسٹل فیسلٹی ول بی پرووائڈیڈ فار فیمیل اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز. اس کمیشن نے یہ بھی سفارش کیا گیا کہ فیمیل گرلز کے لیے اور فیمیل اساتذہ کے لیے ٹیچر اسٹوڈنٹس اور ہاسٹلس کا انتظام کیا جائے. کریکٹرسٹکس آف دا رپورٹ آف نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. عزیز طلبہ, نیشنل ایجوکیشن کمیشن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے. اس نے پاکستان کی تاریخ میں نہایت اہم کردار ادا کیا اور بہت ہی اہم سفارشات پیش کی. سو 1950 نیشنل کمیشن ایجوکیشن کمیشن 1959 had great importance in the history of Pakistan. This commission was administered under the supervision of educationists. The characteristics are as under. ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمیشن کو کی رپورٹ بناتے ہوئے اس کمیشن کے لوگوں نے جو نظام تعلیم سے وابستہ 1000 افراد کے انٹرویوز کیے. اس میں اساتذہ بھی تھے, اس میں طلبہ بھی تھے, اس میں والدین بھی تھے, اس میں ہیڈز بھی تھے. ان سب سے پورے پاکستان سے انہوں نے 1000 افراد سے انٹرویوز کیے اور ان انٹرویوز کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو اور جامع رپورٹ تھی. پھر اس میں کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن کی گئی, پھر ایڈلٹ ایجوکیشن پر فوکس کیا گیا, پھر پریکٹیکل ایجوکیشن جس کا زندگی سے تعلق ہو اس کے بارے میں فوکس کیا گیا. سو پبلک پارٹیسپیشن, پبلک عوام کی پارٹیسپیشن کو بڑھائے جانے کی سفارش کی گئی اور اس میں تھی بھی ان کی سفارش. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پر زور دیا گیا اس رپورٹ میں. ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی طرف سفارش کی گئی اور ایکول لرننگ اپرچونٹیز تمام افراد کے لیے, تمام پاکستان کے عوام کے لیے ایکول لرننگ اپرچونٹیز کے مواقع فراہم کرنے کی سفارش کی گئی. اور ریکنسٹرکشن آف سیکنڈری ایجوکیشن کو دوبارہ نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کرنے کی سفارش کی گئی. اور ٹیچر ایجوکیشن کو بھی فوکس کیا گیا, اس کا دورانیہ بڑھایا گیا اور وہ سارا. اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن, اس کمیشن کی رپورٹ میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بھی ان کو بھی فوکس کیا گیا اور ڈگنیٹی آف ورک, کام کی عظمت پر بھی زور دیا گیا. کریٹیکل, اب میں اس کے کریٹیکل ایویلیویشن آن دا ریکمنڈیشنز آف نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959, اب میں اس کی کچھ جو کریٹیکل ریکمنڈیشنز ہیں یا کریٹیکل اس کی جو ایویلیوشن ہے اس پر کچھ بات کرتا ہوں. عزیز طلبہ, یہ پاکستان کی ایجوکیشن ہسٹری میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہاں کی پالیسی ڈاکومنٹس کی حد تک تو بہت اچھے تھے, لیکن ناکامی کہاں ہوئی ہمیں کہ وہ مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکی, جزوی طور پر نافذ نہ ہو سکی. پاکستان کے سیاسی, سماجی, معاشرتی حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا رہا. سو دس نیشنل ایجوکیشن کمیشن ہیز گریٹ importance because that is the first comprehensive report on education system of Pakistan. So this is circulating all areas of education. This is all the viewpoint of great Pakistani educationists and experts. Or the summary of the commissions is under. اس میں جو چیزیں پیش کی گئیں اس کمیشن میں وہ کیا تھی کہ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کو ریوائز کیا گیا اور اس پر پبلک رسپانسز حاصل کیے گئے. نیگوسیشن آف ریلیجس ایجوکیشن, ریلیجس کی ایجوکیشن کے لیے مذہبی افراد کے ساتھ نیگوسیشن کی گئی, ان کو مطلب ہے
ان کے ساتھ مذاکرات یا ان کے ساتھ نیگوشین کر کے ان کو نظام تعلیم میں شامل کرنے کی کوشش کی. پھر ڈیوریشن آف ڈگری کورسز انکریز کر دیا گیا، اس میں ٹیچر ٹریننگ میں گریجویشن کا، لا کا، اور اس طرح کر کے ان کا دورانیہ بڑھا کے ٹیچر ٹریننگ پروگراموں کا 1 سال سے 2 سال کر دیا گیا، اور گریجویشن کے کورسز کا دورانیہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا. اس طرح لا کا بھی. ایجوکیشنل پرائرٹیز، اچھا کمپریہنسو اسکولز اینڈ ملٹی پرپز اسکولز. اس کمیشن میں ہی سفارش کی گئی کہ کمپریہنسو اسکولز اور ملٹی پرپز اسکولز بنائے جائیں، جس میں طلباء کو مختلف فنون کی پر بھی تربیت دی جائے اور پڑھائی جائے. سو ایجوکیشنل پرائرٹیز اس کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان کی ایجوکیشن پرائرٹیز کو فوکس کیا گیا اور اس کو دیکھا گیا. ایبسینس آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو فارغ نہیں تھا یا اچھا نہیں تھا، اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی گئی. ایبسینس آف، اچھا فالوئنگ آف برٹش ایجوکیشنل ٹریڈیشنز، برٹش ایجوکیشن سسٹم کی روایت کو برقرار رکھا گیا، اور ویمن ایجوکیشن پر فوکس کیا گیا، اور ٹیکسٹ بک بورڈز بھی اسی کے تحت قائم کیے گئے 1960 میں. کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان کا نصاب تھا وہ عام طور پر وہی برطانوی کالونیل نصاب ہی پاکستان میں رائج تھا. جیسے میٹرک میں انگلش میں کا کورس جو پڑھایا جاتا تھا، اس میں بہت ساری پوئمز تھیں، اور ایک ناول بھی پڑھایا جاتا تھا جس کا نام تھا پرزنر آف زینڈا. عزیز طلبہ، یہ تھی کمیشن کی اہم سفارشات اور اہم اس کی رپورٹ کے اجزاء. اور یہ کمیشن میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پاکستان کی تاریخ، ایجوکیشنل ہسٹری کو یا ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد ملی. اہم اس میں اقدامات تجویز کیے گئے، اور اس پہ چونکہ یہ کمیشن شریف کمیشن کے نام سے ایوب خان کے دور میں بنایا گیا تھا، اور چونکہ اس وقت پاکستان کا نظام تعلیم اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، تو اس کی سفارشات جو تھی اس نے پاکستانی نظام تعلیم کو کھڑا کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اور عزیز طلبہ، میں اس کے بعد نیکسٹ ایجوکیشن پالیسی 1970 پہ بات کروں گا. آپ کی توجہ کا شکریہ. السلام علیکم.